बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू आपको खुश आमदीद कहता है स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने हिडन ट्रेजर में। नाजरीन, कल हुकूमत ने अपना दूसरा बजट पेश किया है जो करंट हुकूमत है, और इस बजट के कुछ मिले जुले रुझानात हैं, लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो 1.45 ट्रिलियन के बजट में से तकरीबन हाफ जो है वो कर्ज की अदायगी पे है, और बाकी जो हाफ है उसको भी अगर हम देखें तो वो भी मुख्तलिफ प्रोमिसेस पे है कि हमें मुख्तलिफ जगह से ये कर्जे मिलेंगे। तो अब क्या सिचुएशन है, इस पे हम आज बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैस असलम साहब, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इकोनॉमिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के। तो डॉक्टर साहब, आप इस बजट को कैसे देखते हैं? देखें सिद्धू साहब, बात ये है कि मेरा ये ख्याल है कि अब हमारी हुकूमतों को रैशनल तरीके से बजट बनाना चाहिए। ये कि हर साल पहले हदाफ पूरे नहीं होते जी, और हम उससे बड़ा बजट बना के भेज देते हैं। पहली बात तो ये है कि आधे से ज़्यादा जो सोर्सेज हैं वो 7.4 ट्रिलियन के जी वो डेफिसिट फाइनेंसिंग से आने हैं, जिसका मतलब ये है कि नोट छाप के आने हैं, कर्जे लेके आने हैं, जिसका मतलब ये है कि वो महंगाई को कई गुना बढ़ा देंगे। इसी तरह आपके जो रेवेन्यूज हैं उसमें 2.5 है या 5.5 है डायरेक्ट टैक्सेस हैं, और 4 या 5.4 ट्रिलियन जो हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो फिर वो आवाम पे बोझ है। बिल्कुल। फिर लेवीज हैं जो पेट्रोल पे लगानी है और बिजली पे लगानी है। तो हर लिहाज से जब आप इस बजट को देखते हैं तो अमीरों को छूट है, बिल्कुल, और गरीबों के ऊपर बोझ डाला, सारा बोझ गरीबों पे। तो फिर मैं कैसे उस बजट की तारीफ कर लूं? ठीक है, सरकारी अफसरों की तनख्वाहें वो बढ़ा रहे हैं, जरूरी भी होगा, मगर बाकी कौम जो है, प्राइवेट सेक्टर जो है, बिल्कुल उनके ऊपर जो बोझ पड़ेगा। फिर ये है कि आपकी इकोनॉमी बैठी हुई है, खुद माने हुए हैं कि 0.3% पे ग्रोथ आई है, आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, तो टैक्स लगाना किस पे है? प्रोडक्शन होगी, वो चीजें फिर ही टैक्स आएगा ना। आपने जो है और खुद ही अभी आपने बता दिया कि आधे से ज्यादा जो हैं वो तो कर्जे वापस करने पे लगेगा। कोई सरकारी जो असासे हैं जो खसारे में जा रहे हैं उनको बहाल करने की कोई स्कीम और प्लान नहीं नजर आती उनको। मेरी समझ में नहीं आई कि इतनी बड़ी गवर्नमेंट्स, जिसमें अब पंजाब को बहुत पैसे मिल रहे हैं, सिंध और बलूचिस्तान खुश नहीं हैं, हालांकि वो इनके मेंबर हैं इस हुकूमत के, पीडीएम के, तो डायरेक्शन क्या है? कोई क्लियर नहीं है। बिजली जब आपने अभी भी बाहर के तेल से लानी है तो उसने भी आपके मुश्किलातों को आगे करना है। इन्वेस्टर जो है वो आ नहीं रहा यहाँ। तो मुझे नहीं समझ आई कि इतना बड़ा हुजम जो इस बजट का रख दिया है, अगर वो पूरा नहीं होता, जैसा पिछला बजट का पूरा नहीं हुआ, तो आप उसको श्रिंक करें, आप उसको रैशनलाइज करें, आप उसको कहें कि ये हम इकट्ठा कर सकते हैं, इसी पे रखेंगे और इसी के ऊपर रियलिटी बेस पे, तो फिर शायद आपकी हुकूमत भी चले, आपकी इकोनॉमी भी चले। सच बिल्कुल, जब हुकूमत, हुक्मरान और सरकारी अफसर अपनी रेल पेल को तो कम नहीं कर रहे, तो फिर मुल्क चलता उस तरीके से नहीं जिस तरीके से हम चाहते हैं कि चले। वही मतलब इस बजट को जब हम देखते हैं तो टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो टोटल उन्होंने फिगर्स बताई हैं वो तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपीस की हैं, और हुकूमत के जो अखराजात हैं वो 1.2 के। पहले तो यहीं पे पता लग जाता है कि क्या सिचुएशन है, कि आप मतलब इनकम को पहले देखते हैं और फिर एक्सपेंस देखते हैं, तो आपको मतलब एक्सपेंस अपना कम करना चाहिए।
اس طرف کوئی توجہ نظر ہی نہیں آئی. اگر یہ ایکسپینس کو کم کر دیں تو پھر ان میں سے کوئی حکومت لینا نہیں چاہے گا. بالکل. حکومت تو اسی لیے لے رہے ہیں نا کہ اپنی عیش ہو سکے, اتنی بڑی گاڑیاں ہوں, پیچھے اتنی بڑی پولیس کی گاڑیاں ہوں, اور کوئی جھنڈے لگے ہوں اور نظر آئے. ہم غریب سے غریب ملک ہوتا جا رہے ہیں, اور یہ جو سرکاری اہلکار اور جو پالیٹیشنز ہیں ان کا جو لائف سٹائل اس ان بجٹ سے آتا ہے وہ یورپ کے اہلکاروں سے بھی زیادہ ہے. بالکل, بہت زیادہ, صرف زیادہ نہیں, بہت. انگلینڈ کا پرائم منسٹر پیدل چلا جاتا ہے پارلیمنٹ تک. بالکل. ناروے کا پرائم منسٹر سائیکل پہ چلا جاتا ہے. بالکل. اور آپ ہیں سائیکل پہ چلا جاتا ہے, اور آپ ہیں کہ 12-14 گاڑیاں آپ کے ساتھ ہوں گی. آپ 12-14 آپ نے کم کہا ہے, 50-60. تو پھر 12-14 تو عام منسٹر جو لے کے پھر رہا ہوتا ہے. میں تو ایک ہی بات کرتا ہوں کہ یہ غریب کو لوٹ کے امیروں کا گھر چلتا ہے, جس کو ہم یہ بجٹ کہتے ہیں. تو مہنگائی جس لیول پہ چلی گئی ہے اور جس لیول پہ جائے گی وہ انپریسیڈنٹ ہے. دنیا اب جن کو آپ نے بیچنا تھا چیزیں, چائنا, جرمنی, یورپ, وہ سب ریسیشن میں جا رہے ہیں. بالکل. جب وہ ریسیشن میں جائیں گے تو وہ بچتیں کریں گے. بالکل. جب وہ بچتیں کریں گے تو آپ کا مال نہیں بکے گا. وہ کہ آپ ابھی بھی بیچ نہیں رہے. تو میری سمجھ میں نہیں آئی کہ جو چیزیں آپ بیچ سکتے ہیں جیسے آئی ٹی ہے, ان پہ آپ ٹیکس کیوں لگا رہے ہیں؟ ان کو ٹیکس چھوٹ دیں. آپ انڈسٹری کو کہیں کہ آپ اسکول کو اڈاپٹ کرو, ہم آپ کو ٹیکس چھوٹ دیں گے. آپ ہسپتال کو اڈاپٹ کرو, ہم آپ کو ٹیکس چھوٹ دیں گے. آپ ہر لحاظ سے انڈسٹری کو بھی, ایگریکلچر کو بھی, ایجوکیشن کو رگڑے جا رہے ہیں. ایجوکیشن کو 1.2 سے 1.7 پہ لے گئے ہیں. تو اتنا سا فرق ڈالنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑنا. مجھے تو وہ بھی سارا تنخواہوں پہ چلا جانا ہے. جی, یہ بھی نہیں سمجھ آئی کہ قوم کے بچوں کو بری تعلیم دے کے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ یہی پیسہ پڑھنے والے بچوں کو اسکالرشپس دیں, باہر بھیجیں تاکہ وہ پڑھ کے آئیں اور پھر آپ کا ملک چلائیں. آپ ان کو جس لیول پہ رکھتے ہیں اس لیول پہ ملک کیا وہ اپنا گھر نہیں چلا سکتے. یہ تو بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ورلڈ ویژن بھی نہیں ہے ہمارے حکمرانوں کے پاس, اور ریشنلٹی بھی نہیں ہے کہ یہ چیزیں چلتی کیسے ہیں. وہی نا, اب اس بجٹ کو جب میں دیکھتا ہوں تو اس میں انہوں نے انکم کے پوائنٹ آف ویو سے کہا ہوا ہے کہ جی $32 بلین کی تقریباً ایکسپورٹ ہوگی. سوچا ہوا ہے, صرف ہونی کیسے ہے اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کہ وہ $32 بلین آپ اچیو کیسے, کن مارکیٹس کو آپ کیا مال بیچیں گے, مال ڈائیورسفیکیشن آپ کی ہے کہ نہیں ہے. آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت ہائی ہو گئی ہے. خواہش کرنے سے تو چیزیں نہیں بکتی نا جی. وہ اگین ریشنلٹی کی بات ہے. آپ کو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ انرجی کی ایفیشنسیز آپ جب ایکسپورٹ پہ ڈال دیں گے تو پھر وہ کیسے ہوگا. آپ کا مزدور جو ہے وہ لیسٹ پروڈکٹیو ہے, آپ کا مینیجر لیسٹ پروڈکٹیو ہے. تو یہ سارا پھر آپ کی بات صحیح ہے کہ ڈائیورسفیکیشن تو آپ کا نہیں رہے. صرف یہ ٹیکسٹائل اور دستانے اور تولیے بنانے سے تو نہیں 32 بلین ہوتی. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ دودھ سے کیا پنیر بنا کے بیچتے ہیں. پنیر تو آپ خرید رہے ہیں, ویلیو ایڈیشن بیسیکلی جنرلی ہم کہتے ہیں, وہ کیا آپ اپنا جو میٹ کی مارکیٹ ہے اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ کیسے لے کے آتے ہیں. مری ہوئی بھینسیں اور گائے سے تو نہیں آپ انٹرنیشنل لیول کی بنا سکتے. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا آپ کے جو پھل ہیں جو بہت شاندار ہیں ان کی سٹوریج, ان کی پیکنگ, ان کی ایکسپورٹ کے جو طریقے ہیں وہ اسٹینڈرڈ پہ ہیں جس پہ دنیا ان کو ایکسیپٹ کر لے. مزے کی بات یہ ہے کہ آپ پچھلے چند سالوں میں دیکھیں تو آم جو آپ نے امریکہ کو بیچے وہ بھی 2 یا 3 ایکسپورٹرز ہیں جن کو آپ نے مہارتیں دیں, جو امریکہ میں رجسٹر ہوئے اور وہ بیچ رہے ہیں. باقیوں کو اپرچونٹی ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا پھل
دنیا میں بیچتے بلکہ ہیں. آپ کے آم پہ دنیا نے بین لگا دیا تھا. جی وہ بیماری ساتھ جاتی ہے نا اس کے. پھر یہ ہے کہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایران، انڈیا، چائنا، وہ سینٹرل ایشیا کی مارکیٹس کو پروو کریں. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا لاسٹ پہ، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ دنیا بھر میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کی جو مارکیٹس ریجنل مارکیٹس میں ایکسپورٹ 70% کے قریب آپ کی ایکسپورٹ ریجنل مارکیٹ میں ہوتی ہے اور 30% آؤٹ آف ریجن ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں ریورس ہے، ہمارا 80% آؤٹ آف ریجن ہے اور 20% ود ان ریجن ہے. میں سندھو صاحب کہا کرتا ہوں کہ ہم ون پروڈکٹ آئلینڈ اکانومی ہے کہ ٹیکسٹائل اور کاٹن بیسڈ ہمارا ون پروڈکٹ ہے آپ کا وہی ہے. اور آئلینڈ کے کراچی کے تھرو ہم دنیا کو بیچتے ہیں. اور وہ جو ہمارے ریجن کے جائنٹس ہیں جس میں چائنا ہے سیکنڈ لارجسٹ اکانومی، انڈیا ہے 5th لارجسٹ اکانومی، ایران ہے وہ بھی بہت بڑی اکانومی ہے، اور ایون افغانستان کو ہم جو بیچ سکتے ہیں. ایک جو نئی بات مجھے پتہ لگی وہ بڑی پریشان کن تھی کہ ہم پہلے افغانستان کے لیے ڈالروں میں چیزیں خریدتے تھے اور ڈالروں میں بیچتے تھے. اب ہم نے ان سے معاہدہ کر لیا کہ ہم افغانستان کے لیے ڈالروں میں خریدتے ہیں اور ان کو روپوں میں بیچتے ہیں. بالکل. تو آپ نے ٹیکنیکلی ایک اور صوبہ اپنے ساتھ لگا لیا، تو پھر نقصان تو آپ کو ہونا ہی ہونا ہے. مجھے نہیں یہ بات سمجھ آئی کہ اپنی قوم کا نقصان کر کے آپ ہمسائے ملک کو جو آپ کو پسند بھی نہیں کرتا فائدہ کیا دے رہے ہیں. آپ کو یہ پالیسی بدلنی پڑے گی. آپ ڈالر میں خرید رہے ہیں ڈالر میں بیچیں ان کو. یہ جو آپ کی پالیسیز دوسروں کو خوش کرنے کی ہیں وہ اب چلنے والی نہیں ہیں. سی پیک کو آپ نے جو ڈائنامزم جو ہم کہتے تھے کہ سونے کی ندی ہے، ابھی تک تو اس سونے کی ندی سے کسی پاکستانی نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. گوادر سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اس کو پراپرلی ابھی تک بنایا. وہ ایران کی پائپ لائن جو آنی تھی ہمارے بارڈر تک آئی ہے، اتنے سال ہو گئے، ہم نے اس پہ آگے کچھ نہیں کیا. بجلی کا بھی ان سے معاہدہ کر لیا ہے. تاجکستان سے آنی تھی پائپ لائن، وہ معاہدہ بھی ہے، ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. رشیا سے ہمیں کہتے رہے، جھوٹ بولتے رہے کہ جی تیل آ رہا ہے 27 مئی کو پہنچ جائے گا. جون آ گئی 9-10، ابھی تک تو نہیں آیا. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ قوم کو جھوٹ کیوں بولتے ہیں. سچ بتائیں تاکہ قوم کو پتہ ہو کہ مشکلاتیں کیا ہیں، کن وجوہات سے وہ مشکلاتیں ہیں. IMF کس وجہ سے پیسے نہیں دے رہا. وہ آپ کے جھوٹ جو پکڑے گئے ہیں تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. بالکل. آپ وہ سارا کرنا پڑے گا. الیکشن ایئر ہے، آپ نے الیکشن اناؤنس نہیں کیے ہوئے، تو پھر یہ سوال ہے کہ آپ کتنی دیر رہتے ہیں، انٹرم گورنمنٹ کتنی دیر رہتی ہے، نئی گورنمنٹ اس بجٹ پہ چلے گی، نئے بجٹ دے گی. تو یہ سارے کا بوجھ عوام کی جیب پہ پڑتا ہے. بالکل. انویسٹر بھاگ گیا آپ سے. آپ کی کاروں کی انڈسٹری بند ہو گئی، آپ کی فارماسیوٹیکل کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے، آپ کی موٹر سائیکل کی سوزوکی والوں نے بند کر دی، آپ کی جو موبائل فونز آپ نے شروع کی تھی وہ انڈسٹری بند ہو گئی. تو جب ٹیکسٹائل کے چھوٹے یونٹس فیصل آباد میں بند ہو گئے اور لوگوں نے یہ سارا پیسہ ڈالروں میں ڈال کے اس ملک سے باہر لے گئے، اسپیکولیشن آپ نے بند نہیں کر کی. 21% پہ آپ نے انٹرسٹ ریٹ رکھا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ کوئی شریف آدمی قرضہ نہیں لے سکتا. تو کاروبار چلنا کیسے ہے؟ جس کے برعکس فارنر جو ہے وہ $1 کے اوپر 310 روپے لے سکتا ہے، 308 لے سکتا ہے. تو جس دن وہ چاہے گا کہ یہاں آپ کے اثاثے خریدنا چاہے گا تو اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی پالیسیز ہیں وہ اپنے انویسٹر کو نیچا دکھانے کے لیے اور باہر کے انویسٹر کو بینیفٹ دینے کے لیے بن ایون دین انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. اور پھر بھی نہیں آ رہے نا، کیونکہ آپ کی سیاسی حالات، آپ کی جو پانی ضائع آپ نے کر دیا ہوا ہے، آپ کے فلڈز آ گئے ہوئے ہیں، بجلی مہنگی ہے، آپ کی مرد اور عورتوں کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ آپ کا جو ورک ہیبٹس 8 گھنٹے کے آنسٹ ورک کے ہی نہیں ہیں، چند لوگوں کے ہوں گے. آپ کی مینجمنٹ سکلز بہت کم ہیں. آپ کے اچھے لوگ تو ملک سے جا رہے ہیں.
تو اس سارے کے اندر تو دنیا بھی سوچتی ہے کہ کاسٹ بینیفٹ میں ہندوستان یا چائنا میں انویسٹ کر لیا جائے تو شاید ایک کنٹینیوس پالیسی تو ہے نا. یہاں تو کوئی پتہ نہیں کہ حکومت بدل جائے تو پالیسی ہی بدل جائے گی. تو ایون اگر وہاں مہنگا ہو جاتی ہے انویسٹمنٹ پھر بھی کنٹینیوس ہے تو کیلکولیٹ ہو جاتی ہے. آپ جہاں ہر 15 دن کے بعد پیٹرول کی قیمتیں بدلتی ہیں بالکل وہاں سرمایہ کار کیسے کیلکولیٹ کرے گا کہ اگلے 2 مہینوں میں 3 مہینوں میں ان کا پروفٹ مارجن کیا ہوگا. تو یہ ملک انویسٹمنٹ فرینڈلی ہی نہیں ہے, یہ کنزیومر فرینڈلی بھی نہیں ہے. ایسی پالیسیز ہیں ہی نہیں. آپ کی جی ہم نے میٹرک کو مہنگا کر دیا, ہم نے یہ کر دیا, جس نے لوٹنا ہے اس ملک میں اس کو فرق نہیں پڑتا بالکل کہ کیا چیز مہنگی کی ہے. آپ کہتے ہیں ود ہولڈنگ ٹیکس کر دیا, نان فائلر کو یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ کیسے پتہ لگتا ہے کہ نان فائلر ہیں؟ یہاں تو سزا پہلے ملتی ہے, بعد میں آپ دکھاتے ہیں کہ جی ہاں میں فائلر ہوں. یا تو ہونا کہ آپ نے نیٹ پہ وہ لگایا ہو کہ جی یہ لسٹ ہے فائلرز کی, تو بینک خود ہی کیلکولیٹ کر لیں کہ یہ فائلر ہے تو اس کا آئی ڈی کارڈ سے ڈائریکٹ ہو جانا چاہیے. وہ ہے جی, تو پہلے آپ کو 20% یا 25% یا 30% لگتا ہے, پھر آپ اپلائی کرتے ہیں کہ نہیں بھائی میں فائلر تھا یہ واپس کریں. وہ اتنے سال لگ جاتے ہیں. تو آپ ڈائریکٹ ٹیکس دیتے ہیں, انکم ٹیکس, آپ سیلز ٹیکس دیتے ہیں, اور آپ ود ہولڈنگ ٹیکس بھی دیتے ہیں. تو آپ سیدھا ایک ہی دفعہ ان ساروں کو اکٹھا کر کے ایک ٹیکس لگا دیں کہ پتہ تو ہونا کہ میرا نہیں خیال کہ یہ حکومت چاہتی ہے کہ اکانومی چلے. بالکل. لاہور چیمبر میں پچھلی گورنمنٹ میں ایک انڈسٹریل منسٹر آئے ہوئے تھے تو ڈسکشن چل رہی تھی, تو لاہور چیمبر نے پریزنٹ کیا تھا ان کو ڈیٹا کہ 542 ٹائپ کے ٹیکسز انڈسٹری پہ لگتے ہیں. 542 ٹائپس, اور باقاعدہ لسٹ ڈاؤن کر کے دی. سر ایگریکلچر میں ایک چولہا ٹیکس بھی ہے اور وہ آج تک لگا ہوا ہے. بالکل, وہ 4 آنے ہیں یا 25 پیسے ہے لگا ہوا ہے. ہم نے ریشنلائز کیا ہی نہیں ہے ان چیزوں کو. جس طرح آپ کی بجلی کے بل میں کئی ٹیکس آتے ہیں, بالکل جب وہ ٹیکس ملا کے آپ بل کیلکولیٹ کرتے تو پتہ لگتا ہے کہ 60 روپے یونٹ ہے. بالکل, ورنہ لکھا ہوتا ہے کہ 35 روپے یا 30 میں. وہ ٹیکس ویکس ملا کے جب آپ کا بل جو آپ نے جیب سے دینا ہے تو وہ 60 روپے یونٹ ہوتا ہے. میں بھی کل کیلکولیٹ یہی کر رہا تھا کہ فار ایگزامپل 15,000 بل ہے تو اس کے اوپر 10,000 ٹیکسز کے, تو وہ جب ملاتے ہیں تو یہی 60 روپے. اب اس گرمی میں جب بچوں نے پڑھنا ہے یا آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو اے سی چلانا ہے تو وہ 40,000 پہ چلا جائے گا, اور ایک اے سی اگر آپ 24 گھنٹے چلائیں تو وہ 80,000 پہ چلا جائے گا. میں نے کیلکولیٹ کیا کہ میرا پیٹرول اور بجلی کا بل ملا کے اس مہینے 90,000 آیا ہے. بالکل صحیح. تو آپ اتنی تنخواہیں لوگوں کی نہیں ہیں بالکل نہیں جتنا, تو پھر کیا چاہتے ہیں کہ اس گرمی میں لوگ پیدل جائیں, ان ٹوٹی ہوئی بسوں پہ جائیں, اور پھر وہی پیداواریت کریں جو آپ چاہتے ہیں کہ 8 گھنٹے وہ کام بھی کرے. بالکل, تو اس کی پروڈکٹیوٹی آٹومیٹکلی لو ختم ہو جائے گی. 44 ڈگری جب باہر ہوگا اور وہ ان ٹوٹی ہوئی بسوں پہ یا ویگنوں پہ یا رکشوں پہ جائے گا اپنے کام پہ, پیچھے بچوں کا اس کو فکر ہوگا کہ اس کو بھی لینا ہے, والدہ بھی بیمار ہے اس کی دوائی بھی لینی ہے. بالکل, تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ پھر دیکھیں 25 روپے کی روٹی اگر ایک گھر میں 6 یا 7 لوگ ہیں, بالکل, اور 2 یا 3 روٹیاں بھی کھاتے ہیں تو 14-15 روٹیاں, اس کو جب 25 روپے پہ ملٹی پلائی کر دیں تو دن کی آدھی تنخواہ تو اس کی صرف روٹیوں پہ چلی جائے گی. ڈاکٹر صاحب اب بریک کا ٹائم ہو گیا, جو روٹیوں کی آپ بات کی اس پہ آتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین بریک کا وقت ہو گیا اور بریک کے بعد آ کے ہم یہیں سے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک.
جی ڈاکٹر صاحب، آپ روٹی کی بات کر رہے تھے تو رمضان سے پہلے 10 کلو آٹے کا تھیلا 650 روپے کا تھا، اور اس کے بعد وہ فری آٹا دینے کا جو پبلک کو دیا گیا، اس کا نقصان یہ ہوا کہ ویری نیکسٹ ڈے جو آٹا تھا وہ 1300 روپے کا ہو گیا، 10 کلو آٹے کا تھیلا. سر روٹی سندھو صاحب، میں نے تو اندازہ لگایا ہے مجھے جنیجو سے لے کے اب تک حکومتوں کا بالکل صحیح ہے، اس سے پہلے چھوٹا تھا، غریب آدمی کے نام پہ جو بھی پروگرام آیا ہے لوٹ مار مچائی گئی، اس میں امیر لوگوں نے پیسے بنائے. بالکل. نواز شریف صاحب کی جو پہلی حکومت ہے اس میں ہمارے پاس پنجاب میں 3 روٹی کے پلانٹس ہوتے تھے جی، وہ انہوں نے پرائیویٹائز کر دیے اور اپنے دوستوں کو اس کی زمین کی قیمت سے بھی نیچے پہ بیچ دیے تھے. جب شہباز شریف صاحب چیف منسٹر بنے تو انہوں نے 2 روپے کی روٹی کی، کیونکہ وہ کرائسس آ گیا ہوا تھا ان پلانٹس کو بیچنے کی وجہ سے. ادھر مسلم ٹاؤن میں ہوتا تھا پلانٹ جی. اب 25 روپے کی روٹی ہے اور وہ بھی اتنی سی ہے کہ آپ وزن اس کا 1/3 رہ گیا. جی. ایک زمانے میں پنجاب اور سندھ کی گورنمنٹس جو ہیں وہ اناج خریدا کرتی تھیں اینڈ سچ فورتھ. مجھے نہیں پتا کہ آپ وہ خریدتی ہیں یا نہیں خریدتی، بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کتنے لوگ مرے اس لائنوں میں لگ کے، ذلیل ہو کے، اور پھر خود پرائم منسٹر نے کہا کہ کروڑوں کا غبن ہو گیا مفت آٹا دینے میں. شاید خاقان عباسی نے تو بہت زیادہ اس پہ بات کی. جی، بات وہی ہے کہ آپ اس سے بہتر تھا کہ راشن کارڈز دے دیتے لوگوں کو. بلکہ میں نے اپنے مختلف پروگرامز میں اس پہ بڑی دفعہ بات کی تھی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بس پہ کارڈ بنے ہوئے تھے، اس میں فردر آپ نے ایڈیشن ہی کرنی تھی نا کہ اور لوگوں کو ایڈ کر لیتے اور اس میں پیسے دے دیتے. ان کے سارے پروگرام اسپیشلی پی ایم ایل این کے سارے پروگرام پولیٹیکل مائنڈ فریم سے ہوتے ہیں، اور اس میں پھر کوئی نہ کوئی سرکاری اہلکار یا پرائیویٹ سیکٹر پیسے بنا لیتا ہے. اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ تقریباً دگنا ہو گیا آٹے کی قیمت، اور اس کا بوجھ جو ہے وہ عام آدمی پہ پڑا. عامی پہ پڑے گا. روٹی تو سب نے کھانی ہے نا، اور جس کے زیادہ بچے ہیں انہوں نے، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسے گزارا کرتے ہیں. 833 روپے منیمم ویج ہے ان کی جو کما رہے ہیں. اب 30,000 پہ بھی آپ لے جائیں تو 1,000 روپے بالکل مجھے نہیں پتا کس کو ملتے ہیں کس کو نہیں ملتے. تو اس کے سیکورٹی گارڈ پی این وغیرہ جتنے موسٹلی جو کام کر رہے ہیں وہ 15 سے 20 ہزار ہے. جی اتنے. انڈسٹری میں بھی مزدور جب بھی انہوں نے مطلب آج 32 کہہ رہے ہیں تو اس سے آدھے پہ ہمیشہ مزدور ہوتا ہے جو لیبر کلاس ہوتا ہے. منیمم ویج امپلیمنٹ ہی نہیں کر سکتے. بالکل. اب سوال یہی ہے کہ غریب آدمی کو آپ 2 طرح سے اس کا اتصال کر رہے ہیں نا. ایک طرف اس کی ویج نہ دے کے، بالکل، اور دوسرا طرف آٹا اور یہ ساری چیزیں چینی وغیرہ مہنگی کر کے اور پھر دوائیاں مہنگی کر کے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سیاست بند ہونی چاہیے. بالکل. بات یہ ہے جی کہ جب تک ملک کی معیشت نہیں چلے گی، اتنا بڑا ملک ہے، اتنی بڑی زمین ہے، اتنا اچھا موسم ہے، اگر ہم اس کو ریشنلائز نہیں کر سکے کہ وہ اس خطے کو اناج نہ کھلائے. آپ اگر دیکھیں تاریخ میں جائیں تو مغل سلطنت اور انگریزوں کی سلطنت اسی خطے کی ایگریکلچر پہ پلی. بالکل. انڈسٹری تو اس وقت انہوں نے نہیں ہوتی. انگریز یہاں آئے اس لیے تھا. جی، سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. اور مغل سلطنت تو کابل سے لے کے دلی تک تھی. بالکل. بعد میں وہاں مرٹوں اور ان سائڈ پہ گئی تو جو اناج تھا، جو پھل تھے، وہ اسی خطے سے آئے. اور بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ سینٹرل ایشین کنٹری سے جتنے آ کے یہاں اٹیک کرتے رہے، ہاں، وہ یہاں امیر تیمور تک، وہ اسی موسم میں آتے تھے جب فصل تیار ہوتی تھی. جی. اب انگریزوں نے آپ کو یہ جو بجٹ کا دیا جولائی سے جون تک،
وہ بھی یہ تھا کہ ایک فصل تیار ہو رہی تھی، دوسری فصل بیجنی تھی، تو کسان کے پاس پیسے ہوتے تھے جو ٹیکس دے سکیں. ایگریکلچر تو اب ٹیکس دیتی نہیں ہے. بالکل ہے ہی نہیں. تو آپ کس فلسفی پہ یہ معیشت کو چلانا چاہ رہے ہیں؟ مارے آپ اس وقت گئے جب یہ فلڈ آ گئے اور وہ زمین جس پہ لوگ خود بنا کے خود کھا لیتے تھے، اب ان کو بھی ضرورت پڑ گئی کہ آپ ان کو اناج دیں. وہ جو وعدے کیے تھے دنیا نے آپ کو $10 بلین دینے کے، وہ اسی لیے نہیں آئے کہ جو آئے تھے $2-3 بلین وہ بھی نہیں لگے. بالکل. پانی بھی نہیں نکالا. تو دنیا بھی دیکھ رہی ہے آپ کے کرپٹ پریکٹسز، اور عوام بھی دیکھ رہی ہے آپ کے کرپٹ پریکٹسز. اور اب نہیں چلے گا جب تک آپ ریشنلائز نہیں کریں گے. آپ چھوٹی گورنمنٹ نہیں لائیں گے، بجٹ ریشنلائز نہیں کریں گے، اسی خطے سے آپ لوگوں کو اناج بنا کے نہیں دیں گے. جہاں کپاس تھی وہاں آپ نے گنا لگا دیا اپنی، کیونکہ اسٹیل ملیں تھیں، شوگر ملیں تھیں، سارے پولیٹیشنز کی شوگر ملیں. تو پرسنل فائدے پہ ملک نہیں چلا کرتے، ملک کے فائدے پہ ملک چلا کرتے ہیں. اس میں امیر بھی ہوتے ہیں، مگر عام آدمی کو بھی اپرچونٹیز ملتی ہیں کہ ان کے بچے پڑھ کے، اسکلز کر کے، کاروبار کر کے کچھ ایک ڈیسنٹ زندگی گزار لیں. آپ تو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو اچھی زمین ہے اس پہ گھر بنا لیں، اس پہ قبضے کر لیں. بالکل. اور اب تو آپ اور میں تو گھر نہیں خرید سکتے. بالکل. تو وہ کالا دھن ہی ہے نا. تو کالا دھن پہلے زمین خریدتا رہا، اب ڈالر خرید رہا ہے، اور اب اس ڈالر سے اس ملک سے باہر جا کے ویسٹ میں نیشنلٹیز لیے جا رہی ہیں. بالکل. اور ڈالر یہاں سے افغانستان اور ایران سمگل ہو رہا ہے، اس کے تھرو جاتا ہے نا جی. آسٹریلیا، کینیڈا، یورپ، انگلینڈ، امریکہ میں جا کے بنے ہوئی ہیں اسی شہر میں آفیسز، چھوٹے چھوٹے گلبرگ کے علاقے میں، جہاں جا کے آپ پیسے دیتے ہیں اور وہ آپ کو نیشنلٹی لے دیتے ہیں. بالکل. وہ آپ کا پیسہ یہاں سے باہر بھیجنے کی حکومت کو بھی پتا ہوگا. بالکل. مگر جو اگر کہ جی ہم نے کہہ دیا کہ $1,00,000 سے زیادہ نہیں آپ لے جا سکتے، جو لے جا رہا ہے بالکل وہ لے جا رہا ہے. بالکل. اور عام آدمی پہ آپ نے یہ شرطیں، ابھی کل اس بجٹ پہ ایک اور انہوں نے کہا ہے جی کہ 1,00,000 یا 1,000,000 یا $10,00,000 آپ لا سکتے ہیں، اب سے پوچھا نہیں جائے گا. بالکل. $10,00,000 کا جی. اگر تو یہ اچھا اقدام ہے تو وہ 10,00,000 کی شرط کیوں لگائی؟ ہاں ہونی نہیں شرط. آپ کہیں کہ جتنا مرضی لے آؤ اس ملک میں، ہم نہیں پوچھیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کریں گے. پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، پاکستان میں آپ کاروبار کریں گے. آپ نے اگر انگلینڈ میں پیسے انویسٹ کرنے ہیں تو شرطیں ان کی ایک ہے کہ انویسٹمنٹ ہو، اور ایک ہے کہ 2 انگریزوں کو نوکری مل. بالکل مست میں یہ آپ بھی ایسی شرط لگا دیں. ایون سعودی عرب میں جا کے جب آپ بزنس کرتے ہیں تو شرط ان کی بھی یہی ہوتی. تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ 10,00,000 کے اوپر آپ وہ نہیں لا سکتے؟ تو اگر اچھا اقدام ہے تو پھر آپ آزاد کریں. بالکل. اور اگر اچھا اقدام نہیں ہے تو پھر وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. مگر یہ سوال کہ جی ہم نہیں پوچھیں گے، تو جن ملکوں سے وہ پیسہ آنا ہے ان کو تو پتہ ہے کہ یہ لیگل ہے، تو آپ پوچھیں نہ پوچھیں وہ پیسہ تو لیگل ہوگا. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہاں سے ہنڈی کے ذریعے پیسہ باہر جائے اور پھر لیگلی واپس آ جائے. تو آپ منی لانڈرنگ کو صرف لیگل کر رہے ہیں نا، پروموٹ کر رہے ہیں. تو IMF تو دیکھ رہی ہے، FATF بھی دیکھ رہا ہے، تو وہ بخشیں گے آپ کو؟ بالکل. پھر وہ میں دیکھ رہا تھا پورا بجٹ کا، جب میں انالیسس کر رہا تھا کہ $32 بلین کی ایکسپورٹ ہوگی، $33 بلین کی ہمارے پاس ریمیٹنسز آئیں گی، تقریباً $1.7 بلین کی انویسٹمنٹ آئے گی. چائنا ہمیں جو ہے تقریباً $1 بلین دے گا، سعودی عرب کچھ دے گا، قطر دے گا. تو مختلف کنٹریز کو وہ ADB اتنے دے گا، ورلڈ بینک اتنے دے گا. تو 7.7 ٹریلین روپیز انہوں نے بنائے ہوئے تھے سپوزڈ انکم. اپنا سندھو صاحب، ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں کہانی سناتے تھے کہ ایک لڑکے نے سر پہ انڈے رکھے ہوئے تھے اور خواب دیکھ رہا تھا
کہ یہ انڈوں سے چوزے نکلیں گے، میں چوزے بیچوں گا تو بکری خریدوں گا، بکری بیچوں گا تو بھینس خریدوں گا. تو کرتے کرتے وہ جو اس نے ہاتھ یوں کر کے ہلایا کہ اب میں بہت امیر ہو جاؤں گا تو سارے گر گئے. تو ان کے بھی یہ جو خواب کے انڈے ہیں وہ اگر ریشنالٹی پہ بیس نہیں کرتے تو وہ گریں گے، ٹوٹیں گے، مگر اس کا نقصان ان کو نہیں ہونا ہے. انہوں نے پھر اپنا بستہ پکڑنا ہے تو ہندوستان چلے جانا ہے، کہیں اور چلے جانا ہے، 4.5 سال بعد پھر آ کے فائنانس منسٹر بن جانا ہے. وہ جو ہم اور آپ یہاں ہیں یہ انڈے ہمارے ٹوٹیں گے، یہ ہمارے نقصان ہمارا ہوگا، ہماری زمین کا نقصان ہے، ہمارے بچوں کا نقصان ہے. آپ اس بجٹ میں دیکھیے گا کہ کتنے % اس بجٹ کا پینشنوں پہ جاتا ہے. پچھلے بجٹ کا 14% ہے. بالکل. کتنے % تنخواہوں پہ جاتا ہے؟ پچھلے بجٹ کا 7% ہے، اس دفعہ وہ بڑھ جائے گا. اور کتنے % بچوں کی تعلیم پہ جاتا ہے؟ وہ 1.2% تھا، اب 1.7% آ گیا. تو آپ کی ویژن پینشنوں پہ ہے، سرکاری افسروں پہ ہے، بچوں پہ نہیں ہے، پروڈکٹیوٹی پہ نہیں ہے، سکلز پہ نہیں ہے، اکانومی کو چلانے پہ نہیں ہے. تو ٹیکس کیسے لینا ہے آپ؟ بلکہ اس میں یہ تھا کہ 1.2 ٹریلین روپیز کے جو ایکسپینس گورنمنٹ کے شو کیے گئے تھے اس میں سے ہاف جو تھے وہ پینشن پہ. ہاں تو میں یہی کہہ رہا ہوں وہی نا کہ ملک کیسے نہیں چلتے. میں اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ لوگوں نے اپنی ساری عمر دی گورنمنٹ کو، آپ اور ان کا کٹوتی کی ہے، آپ ان کی پینشن دیں. جو باقی دنیا میں جو سسٹم ہوتا ہے انشورنس کے تھرو ہوتا ہے سارا کچھ، وہ لگائیں نا جی کہ ان کو ہم ایک گھر دے دیں گے. آپ سرکاری افسر کو آپ دیں کار، مگر یہ آپ یہ کہیں کہ جی اتنے سال تمہارے باقی ہیں، یہ کار کے پیسے تمہاری تنخواہ سے کٹیں گے. ہاں آپ ان کو گھر دیں، آپ کہیں کہ اتنے کا گھر ہے، اتنے سال ہیں، اتنے پیسے تمہاری تنخواہ سے کٹیں گے، یہ گھر تمہارا ہو جائے گا، مگر یہ تو کٹیں گے. بالکل. یہ سرکاری خزانے سے آپ گھر بھی دے رہے ہیں، آپ کاریں بھی دے رہے ہیں، آپ پیٹرول بھی دے رہے ہیں، آپ کھانا بھی دے رہے ہیں، آپ ملازم بھی دے رہے ہیں. کون سا ملک اب اس 21ویں صدی میں برداشت کر سکتا ہے؟ یہ برداشت کر سکتا ہے یہ سارے تقریباً 2 ٹریلین روپیز کے اخراجات ہیں انہی چیزوں کے. میں باہر رہا ہوں، آپ بھی رہے ہیں، یورپ پورا میں پھر رہا ہوں، میں نے کہیں پروٹوکول نہیں دیکھا. سر امریکہ کے صدر کے علاوہ کسی کو گھر نہیں ملتا، کسی کو کار نہیں ملتی، کسی کو وائجر نہیں ملتا. وہاں سپریم کورٹ کا جج جو ہے ٹیکسی پہ جاتا ہے جی ایسے ہی ہے، اور یہاں وہ پروٹوکول میں جاتا ہے. تو بات یہی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد پروٹوکول الگ ہے. پھر اصلیت تو یہ ہے نا کہ کچھ ہمارے رنگ کے لوگوں نے یہ ملک لوٹا ہوا ہے. بالکل. اور ملک کی عوام کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور ان کی کاروبار، ان کے کام، ان کی زمین، ان کے اثاثوں سے عیش کر رہے ہیں. اور وہ بیچارے اپنے بچوں کو پڑھا بھی نہیں سکتے، کسی سٹینڈرڈ پہ لے جانے، ان پہ کیس بھی ہوتے ہیں، وہ ہسپتالوں کے چکر بھی لگاتے ہیں، وہ کچہریوں کے چکر بھی لگاتے ہیں. رولتے ہیں آپ ہیں کہ ایک فون کریں گے تو جج بھی آپ کے پاس آ جائے. بالکل. پولیس کا افسر بھی آپ کے پاس آ جائے گا. تو ایسے ملک اب نہیں چلتے. بلکہ ایک میں آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ ایک افسر کے آفس میں گیا سال پہلے، اور وہ آفس پورا رینوویٹ ہوا تھا. کچھ دن پہلے میں دوبارہ گیا، وہاں ایک دوسرا افسر آ گیا ہوا ہے. اس نے کہا کہ نہیں جی یہ سارا کچھ ختم کریں، یہاں پہ اب یہ چیزیں لگائیں. وہ دوبارہ سے وہ پورا رینوویٹ کروا رہا ہے. قوم کے پیسوں پہ ہو رہا ہے نا سر، قوم کے پیسوں پہ. تو جب تک آپ یہ سسٹم نہیں بدلیں گے یہ ملک ہر اگلے سال کولیپس کی طرف جائے گا. ہر اگلے سال مشکلتیں بڑھتی جائیں گی. ہر اگلے سال آپ کشکول لے کے دنیا کے پاس مانگتے پھریں گے، مگر اب ان کے پاس بھی پیسے نہیں. وہ ملک بھی، سعودی عرب خود کہتا ہے کہ اب ہم سود مانگیں گے، اب ہم آپ کو مفت پیسے نہیں دیں گے. تو پھر آپ کو اپنا ملک کو ریشنلائز کرنا پڑے گا. وہ سونے کی کانیں، وہ جواہرات کی کانیں، وہ سنگ مرمر کی کانیں کس کام آئیں گی؟ وہ پانی
وہ ہوا، وہ سورج کی روشنی جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی نعمت دی ہوئی ہے اس ملک کو، وہ کب کام آئیں گی جب آپ اس ملک کے لوگوں کو غریب ہی رکھیں گے. بہت ضروری ہے کہ آپ کو اب اکنامک ریشنلٹی پہ ملک چلانا پڑے گا، اپنے پیٹیاں باندھنی پڑیں گی اور پھر ملک چلانا پڑے گا. جب تک آپ پیٹیاں نہیں باندھیں گے، اس لیے یہ بجٹ آدھا ہو جانا چاہیے جو آیا ہے، بالکل، تو پھر ہی یہ چلے گا. ان کے کام بہت سارے کم ہو جانے چاہیے، پھر ہی چلے گا. اچھا، ٹیکسز کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ٹیکس کلیکشن سسٹم ہماری لویسٹ ہے، ریجن میں بھی لویسٹ ہے، اور ہمارے پاس جو ایف بی آر میں امپلائیز ہیں وہ تقریباً 37-38 ہزار ہیں. اس کے باوجود ٹیکس کلیکشن ہماری لویسٹ ہے. اس ٹیکس کلیکشن کو اگر ہم ریشنل اس پوائنٹ آف ویو سے کریں تو ہمیں 5000 سے زیادہ بندہ ایف بی آر میں نہیں چاہیے. تو ایف بی آر لوٹ مار کا گڑھ بنا ہوا ہے. ایک تو سر یہی کام کسٹمز کا ہے. بالکل. 2022 میں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے 60 ملین کی اسمگلنگ پکڑی ہے. تو میں نے دیکھا کہ جو کسٹم کے دفتر پہ خرچہ ہوتا ہے وہ کئی اس سے بالکل بلینز میں ہے. تو ان پٹ آؤٹ پٹ ریشو میں سب غلط ہیں. آپ پرائیویٹائز کرتے ہیں ٹیکس کلیکشن کو، یا بجلی کے بلوں میں ایک اور وہ ڈال دیں کہ جی اگر آپ کا کمرشل بل ہے تو اتنا ٹیکس، اور اگر آپ کا ہاؤس ہولڈ بل ہے تو اتنا ٹیکس. تو اس سے زیادہ آپ کو مل جائے گا. کسی کو اعتراض ہے تو وہ اس کو چیلنج کر لیں. تو چیزیں ٹھیک. آپ کے پاس، آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ نادرا کے پاس سارا ڈیٹا ہے کہ کس کے پاس کیا پراپرٹی ہے. آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ وابڈا کے پاس سارا ڈیٹا ہے کہ کون کیا بل دیتا ہے. آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ گیس کا بلوں میں بھی آپ کے پاس ڈیٹا ہے. تو وہ ڈیٹا کس لیے ہے اگر آپ ریشنلائز نہیں کر سکتے؟ اس کو کیونکہ وہ ووٹ لینا ہوتا ہے نا. نہیں سر، رشوت لینی ہوتی ہے. وہی رشوت اور ووٹ دونوں چیزیں. ہمارے پاس یہ لبرٹی مارکیٹ ہے، ایک بندہ نہیں ٹیکس دیتا. سر مجھے یاد ہے یہ کئی سال پہلے پھر انہوں نے کیا تھا کہ بجلی بچانے کے لیے 8 یا 9 بجے مارکیٹس بند کر دی تھی. عید کے دن تھے تو کوئی 12:30 بجے یا 1 بجا تھا. میں اور اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک بڑی سی دکان ہے کپڑے کی، وہاں اس میں گیا، وہ کھلی تھی. تو میں نے وہاں جو مینیجرز تھے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو فائن نہیں پڑتا یہ؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہماری 1 دن کی کمائی ہے وہ فائن جو ہم مہینے کا دیتے ہیں. بالکل صحیح کہا. تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم فائن دے دیتے ہیں اور ساری رات کھولتے ہیں. تو آپ کی پالیسیاں بھی تو irrational ہیں نا. بالکل. یہ وہی ہے بات کہ غریب آدمی پہ، کمزور پہ زور چلتا ہے حکومت کا. وہ ٹی وی پہ ایک پی ٹی وی پہ مزاحیہ پروگرام ایک چلتا تھا، اور اس میں یہ ریلوے کے وہ زنجیر کھینچنے والا 50 روپے جرمانے پہ اس نے بنایا ہوا تھا. وہ ہر تھوڑی دیر بچہ کھینچ دیتا، وہ کہتا کیا ہوا 50 روپے جرمانہ، نہ کھیلو بچے. تو یہی ہو رہا ہے. نہیں سر، یہ جو آپ کی موٹر وے ہے 700 روپے جرمانہ ہے. بالکل. میری ایک گورنمنٹ کالج میں اسٹوڈنٹ تھی، اس نے کہا جی کہ ہم جہاں سے آتے ہیں ہم 3 دفعہ روز کے چلان کراتے ہیں مگر جلدی پہنچ جاتے ہیں. بالکل. سو بڑی گاڑی والا امیر آدمی جو ہے اس کو یہ چلان کیا کہتا ہے. بلکہ ایک بڑا مشہور انڈسٹریلسٹ ہے، اس کے ساتھ میں اسلام آباد گیا تھا ایک میٹنگ کے لیے، اور ہم 1.5 گھنٹے میں اسلام آباد پہنچے تھے. ان کو تو روکنے کو بھی تیار نہیں ہے. مجھے آپ کو تو پھر روک لیں گے. 700 اس کو روکا جاتا تھا، لیکن اس کے ساتھ سینیٹر بیٹھا ہوا تھا. سینیٹر پہلے ہی فون کر دیتا تھا تو نہیں روکا جاتا. تو جس ملک نے سفارشوں پہ چلنا ہے، رشوتوں پہ چلنا ہے، لوگوں کو لوٹ مار کر کے چلنا ہے، جس کی حکومت خود لوٹے، بالکل، تو اس میں چلنا کیا ہے؟ بالکل صحیح کہا. اس نے تو میں جیسا کہہ رہا ہوں کہ ہر اگلا سال جو ہے مشکلوں میں جائے، کیونکہ آپ نے یہ ساری جو انیفیشنسیز روپوں میں کنورٹ کر کے غریب آدمی پہ ڈال دی، بالکل، عام آدمی پہ ڈال دی. بالکل.
مگر اس کے ریپریکشن بہت بڑے ہونے ہیں. جس دن لوگ تنگ آ گئے اور پولیٹیکل انریسٹ ہوئی, آپ کے بارڈرز پہ ٹیررزم پھر سر اٹھا رہا ہے. یہ سارے اسی لیے ہے نا کہ ایک خاص طبقہ آپ کا ہے جن کے بہت سارے بچے ہیں, وہ 2 بچے اگر بیچ دیں ٹیررسٹ کو, اس کا گھر تو چل جائے گا, آپ کا گھر ختم ہو جائے گا. بالکل صحیح کہا. تو جو ریشنلٹیز ہیں جو بار بار میں کیے جا رہا ہوں, وہ ہمارے حکمرانوں کو سمجھ ہی نہیں ہے. بہت نیشنل ایکشن پلان میں یہ کہا گیا ہے کہ اکانومی کو ٹھیک کرو, تو پھر پولیٹیکل بھی ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کی لا اینڈ آرڈر بھی ہو جائے گی اور ٹیررزم بھی ہو جائے گا. آپ ٹیررزم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, روز آپ کے اہلکار شہید ہوتے ہیں, افسر شہید ہوتے ہیں. آپ اکنامکس کو ٹھیک کرتے ہیں, آدھے سے زیادہ پرابلمز آپ کے حل ہو جائیں گے. بالکل صحیح ہے آپ نے کہا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا, پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے کا. جی ناظرین, پروگرام کا وقت کیونکہ ختم ہوا چاہتا ہے, اور آخر پہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب تک ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے, جب تک ہم اپنی چادر میں نہیں رہیں گے, تب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے. اس کے ساتھ اپنے ہوسٹ ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.